کو क्या पता यहाँ कौन कौन बैठा हुआ है जी। ठीक है जी, फ्रांस का भी जासूस बैठा हो सकता है जर्मनी का भी बैठा हो, वो बैठते भी हैं हजरत जी। देखिए ना हजरत जी, जब हम गालिब थे, जब हुकूमत हमारी थी, वो तो तब बाज नहीं आए हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक चुराने की कोशिश की है। ठीक है, तो आपके ख्याल में क्या वो बाज आ गए? वो अभी बाज नहीं आए, वो भी अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप ज़रा एक पढ़ेंगे ना आशिकों वाला दुरूद, तो वो भी पीछे फिर रिपोर्ट लेके भेजेंगे, भाई जो भी है लेकिन हुजूर अलू बड़े पकेरे हैं। हाँ ठीक है, इसलिए बदलें अपने आप को। जब भी दुरूद पाक पढ़ने की बारी, हमने आपसे कौन सा कहना होता है, क्योंकि 200 बार पढ़ दो, 1-2 बार पढ़ना होता है, लेकिन हजरत जी इस तरह का पढ़ा करो कि पढ़ने का भी मज़ा आ जाए और सुनने का भी मज़ा आ जाए हैं। और कुर्बान जाऊँ हजरत जी, मेरा तो सब्जेक्ट ही तसव्वुफ है, तो मैं तो क्या करता हूँ, अब तो मुझे खुद भी किसी टाइम में शर्म आती है बयान करते हुए कि बंदा किस मुंह से इनको बयान करे कि इनके अंदाज क्या क्या थे। तेरे इश्क में यार हमने क्या क्या न किया, सब्र अयूब किया, गिरिया याकूब किया। हज़रत हारिस मुहासबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत बड़ा नाम है, आप एक सनद हैं, दलील हैं, आप तसव्वुफ में आपकी पैरवी की गई, आप इमाम की हैसियत रखते हैं। आप फरमाते हैं, क्योंकि हज़रत जी कभी अपने आप को मुकम्मल ना समझना, जिस दिन तुमने अपने आप को मुकम्मल समझ लिया, समझो तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, गोद से लेकर गोर तक सीखने वाला रहना, ठीक, मुकम्मल नहीं समझना हज़रत। वो हारिस मुहासबी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते, मुझे पता चला कि फ़लाँ जगह एक बुज़ुर्ग रहती हैं, आप फरमाते मैं उनकी ज़ियारत के लिए गया। ठीक है जी, और मैं कहता हूँ कितना सोना दौर था जब बुज़ुर्ग भी बुज़ुर्गों की ज़ियारत करने जाया करते थे। असल में कसरत नफ्सी बड़ी थी ना इनकी। ये हारिस मुहासबी रहमतुल्लाहि तआला के लिए लिखा है कि आप किसी महफिल में गए, जिस तरह इन्होंने मुझे हाथ डाला है, तो लोगों ने ना हज़रत को हाथ डाले, तो आपने रोना शुरू कर दिया। लोगों ने उसकी हुजूर रोन क्यों डे? आपने फरमाया ये तुम्हारा हुस्न ज़न है, तो मुझे पता नहीं क्या क्या समझ के हाथ डाल रहे हो। रो तो इस बात पे रहा हूँ, जब बरोज़े क़यामत मेरा नामाया माल तुम्हारे सामने खुलेगा, मेरा क्या बनेगा? ये इनकी कसरत नफ्सी थी। और ये तो कमाल है, ये तो वो चीज़ है जो बंदे को अल्लाह का कुर्ब देती है। और हमने तो पता नहीं को मैं वाली टॉफ़ी खा ली हुई है, मैं तो फिर मैं तो फिर मैं इनमें शायबा भी नहीं था। ये पहाड़ थे। ये हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह, आप फरमाते हैं अगर कोई बंदा मस्जिद में खड़ा होकर ऐलान करे ना कि जो सबसे बुरा बंदा है वो बाहर निकल जाए, आप फरमाते सबसे पहले मैं निकलूंगा। हाँ, अगर कोई दौड़ में मुझसे तेज हो वो पहले निकल जाए तो वो करी बात है, बाकी फरमाते सबसे पहले मैं उठूंगा। इनमें इतनी कसर नफ्सी थी हज़रत। और आज हमने पता नहीं को मैं वाली क्या खा ली हुई है, इससे पुत्र बच के रहना पड़ा। ठीक है जी, तो खुद तो बचा जाता नहीं है, उसका फिर एक ही तरीका है, इन पाकों की सोबत में बैठा करते हैं सूफिया। ठीक है जी, दाता हुजूर जाया करो, लेकिन वहाँ तस्वीरें खींचने ना जाया करो, तस्वीरें खींचने ना जाया करो, सिर्फ इसलिए जाया करो को हो सकता है कोई नज़र पवे तो अंदर तो जाए। भाई सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वहाँ क्या करने आए थे? नज़र के लिए तो आए थे। इसलिए सिर्फ तस्वीरें खींचने ना, अला मीर अहले सुन्नत ने इस पे वो मदनी मुज़ाकरा आपका है, नीयत अच्छी हो तो कोई इसमें मुज़ायका भी नहीं है। ठीक है जी, बाकी जाया करो। अल्लाह असल में ये भी शायद को मैं ही हो जाए कि इस नालायक को तो इतना डर लगता है, तकरीबन महीने में 5-6-4-5 चक्कर जो है ना वो लगते रहते हैं, लेकिन अभी इतना हौसला नहीं है कि दाता साहब जा सकूँ। ठीक है जी, क्योंकि मुझे शर्म आती है उन्होंने वेख के कहना वाह भाई वाह, ऊंची दुकान ते फिका पकवान है। हकीकत कह रहा हूँ, सिर्फ शर्म आती है कि केड़ा मुँह लेके जाऊँ आप बारू खो के एक सलाम। लेकिन आपने जाना है, ये इससे आपने दलील नहीं पकड़नी कि जी मिसबाई कहने डे मैं भी नहीं जाना, नहीं आपने जाना, मेरी बात हो गया ना, वो भी बड़ा बना ले, अंदर कख भी नहीं है। सिर्फ शर्म आती है कि कौन सा मुँह लेके जाऊँगा। उन्हें कहना हो तेन शर्म नहीं आती, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को धोखा देंगे, वो तू की बने हैं तो विचों तू की है। जाया करो, लेकिन पुत्र अच्छी नीयत से जाओ इन पाक लोगों के पास के अंदर की सफाई हो। ये करते हैं सफाइयाँ, आज भी कर रहे हैं, इनका ये सिलसिला को रुक नहीं गया, ये आज भी सफाइयाँ हो रही। लेकिन बात तो वही है, हम तो मायल व करम है, कोई साहिल ही नहीं। साढ़े कल तो आंदा कोई नहीं, कोई तस्वीर खींचण आंदा, कोई लंगर खाण आंदा है, साढ़े कल आंदा कोई नहीं है। नहीं, जाया करो। ये लाहौर वालों तुम्हें अल्लाह का तोहफा दाता साहब है। हाँ जी,
یہ تحفہ ہے اللہ کا تمہیں، یہ تحفہ ہے، اللہ نے تمہیں بڑے تحفے دیے، میاں میر آپ کے پاس ہیں، داتا حضور آپ کے پاس ہیں، فائدہ اٹھاؤ ان سے۔ تو بڑا اچھا دور تھا جب بزرگ بھی بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ اور پھر کمال ایک اور بھی تھا اس وقت، جس کے پاس جایا جاتا تھا نا اس کو بھی پتا ہوتا تھا جو آ رہا ہے وہ کون سا سودا لینے آ رہا ہے، وہ بھی آگے پھر وہ والی دکان سجا کے رکھتا تھا۔ حضرت حارث محاسبی فرماتے جب میں پہنچا نا تو حضرت کے سامنے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا تھا اور اس میں آٹا گھولا ہوا تھا اور آپ اس کو تناول فرما رہے تھے، کیونکہ قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ادھر بھی مفتی صاحب ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ میں نے کہا یار گل سنانی ہوندی ہے کہ کل ہے تو نہ پھڑ کتی ہے، تو چلو ایک بار یہی بھی تو آٹا کھا ہی لئیے نا۔ اللہ مجھے میری گھر والی نے بڑا منع کیا، اس نے کہا نہیں کھادا جانا تھا، میں کھا لاں گا۔ میں نے جناب وہ تھوڑا سا آٹا نہ گھول لیا، صرف چلو بھائی بات سنانے والے تو بن جائیں گے۔ حضرت جی اللہ وہ گندم کا آٹا تھا، وہ چھنا ہوا بھی تھا حضرت، لیکن جو حضرت کھا رہے تھے وہ جو کا تھا بھی موٹا، چھنا ہوا بھی نہیں تھا حضرت جی۔ تو میں نے وہ جو بس تھوڑا سا بنا کے نا اس کو اندر رکھا اور میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کو نگل جاؤں حضرت، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا کی کیفیت بن گئی۔ اب ٹرائی مار کے دیکھ لینا، اس کا اتنا عجیب و غریب سا تھا کہ میں اس کو کھا نہیں سکا، لیکن تیرے حضرت بڑے مزے سے کھا رہے ہیں۔ بعض دفعہ ٹھیک ہے جی، تو کیا ہے کھا تو رہے ہیں لیکن چہرے پہ سے یہ عیاں ہو رہا ہے کہ میں خوش نہیں کھانے میں، بہت مجبوری سے کھا رہا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت کے چہرے پہ اس طرح کے بھی اثرات کوئی نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی ملال نہیں کہ مجھے آٹا کھانا پڑ گیا، فرماتے بڑے مزے سے کھا رہے ہیں۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوں بھئی ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا۔ کہتے میں نے حضرت سے ڈرا، کہتے میں تو گیا ہی سیکھنے تھا۔ کہتے میں نے عرض کی حضور آپ پانی میں آٹا گھول کے کھا رہے ہیں، تھوڑی سی مشقت فرماتے تو اس کو گوندھ لیتے، تھوڑی اور محنت فرماتے تو اس کے پیڑے بناتے، تندور میں آگ لگاتے، روٹی لگا کے پکا کے کھاتے۔ تو سنو حضرت جی پھر ایک دیوانے کا جواب، آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے فرمانے لگے حارث گوندا اس کو اس لیے نہیں کہ اگر گوندتا تو اس میں وقت لگنا تھا، پیڑے اس لیے نہیں بنائے کہ اس میں وقت لگنا تھا، تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی کہ اس میں وقت لگنا تھا، ٹھیک ہے جی، روٹی اس لیے نہیں لگائی کہ اس میں وقت لگنا تھا، چباتے بھی وقت لگنا تھا۔ وہ ذائقہ تو یہاں ہی ہے نا، نیچے جا کے تو سارا کچھ ہی برابر ہے، وہ بھرنا تو پیٹ ہی ہے نا۔ اور میں نے اس لیے اپنا پیٹ آٹے سے بھر لیا ہے کہ جتنا وقت بچ جائے گا نا میں اپنے یار کو تھوڑا اور یاد کر لوں گا۔ یہ کبھی ایک زندہ ہے، یہ ایک یہ کبھی انداز تھی حضرت ہمارے اسلاف کی، حضرت یہ کبھی انداز تھی حضرت ہمارے اسلاف، اور آج تو حضرت جی غفلت ہی غفلت ہے حضرت۔ یہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ آپ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ آپ 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی۔ اللہ 1000 ایمی منہ سے نکل گیا، 1000 کو عام بات ہے، وہ نا رمضان شریف آنے والا ہے تقریباً، ہیں جی لگ پتہ جانا، ہم سے تو 20 تراویح نہیں پڑھی جاتی ہیں، اور جو پڑھنے والے ہیں ان میں سے بھی اکثریت اس طرح کی ہے کہ وہ اس طرح کے حافظ صاحب کی تلاش میں رہتے ہیں جڑا چھیتی چھیتی پڑھائے حضرت، جس کی بس پہلی لفظ کی سمجھ آئے اور آخری کی سمجھ آئے، باقی کوئی پتہ نہیں کیا ہوا ہے درمیان، اس طرح کی تلاش میں رہتے ہیں۔ لیکن 1000 نوافل حضرت کیا نکوتے ہیں حضرت، فرماتے ہیں کہ سیدہ ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی، اور ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ آپ ساری رات قیام فرماتی تھی حضرت۔ اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدائے فجر بلند کرنی نا تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا یا اللہ تیری رات ہی مک گئی ہے، اور کوئی رات اس طرح دی بنا کے فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے، اس لیے پڑھا کرو حضرت، خوب پڑھا کرو حضرت، آج وقت ہے کر لو حضرت، لوئے لوئے کر پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا، اوتھے عملان دے ہونے نے نبیڑے کسے نے تیری ذات پوچھنی، جو وہم ہمیں پڑھ گئے ہوئے یہ وہم ہی ہے۔ میں تھی آخو کہ میں اتنے بھی جا کے آکھاں گا کہ میں بٹ صاحب ہاں یا میں گجر بادشاہ ہونا، کہ سانوں کی دسن نہیں ہے، اے سانوں دس ساڑے محبوب دا غلام ہے کہ نہیں ہے، اے سانوں نہ سنا کوئی میں پی ٹی آئی دا، میں نون لیگ دا، میں پیپل پارٹی دا، سانوں کی اے رہ گئے اتنے ہی، اے دس سانوں ساڑے محبوب دا ہے کہ نہیں ہے کوئی ہے۔ اس لیے آج وقت ہے حضرت جی،
آج وقت ہے، اس کو نہ ضائع کرو، سمجھو کہ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے. وہ الٹ گئی ہے، جو مقصد ہے وہ ضرورت بن گئی ہے، جو ضرورت ہے وہ مقصد بن گئی. ہاں حضرت جی، جو مقصد تھا نا، اللہ ہمارا مقصد ہے، حضور نبی علیہ السلام کی غلامی ہمارا مقصد ہے حضرت جی، وہ ضرورت بن گئی. بیماری آ گئی پھر اللہ، کام نہیں چلن ڈیا پھر اللہ، اولاد نہیں ہون ڈئی پھر اللہ. ویسے کدھر ہے اللہ حضرت جی ہیں؟ لیکن جو ضرورت تھی پیسہ، اس کو ہم نے مقصد بنا دیا. اور حضرت جی یہ ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں، میں تو امین لائق سا آدمی ہوں، سبق سنا رہا ہوں. یہ پتر اگر پیسہ کسی نے اپنا مقصد بنا لیا ہے تو یہ وہ مقصد ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا. حضرت الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور باقاعدہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو حکایت کیا. اب فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے، وہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. جب مسجد کے قریب پہنچے نا تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ بیٹھا رو رہا ہے. اب بزرگ تھے، اور بزرگوں کی تو نشانی ہے کہ ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. دل مانا ہی نہیں اس بچے کو روتا چھوڑ کے مسجد جانے کو. آ گئے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے نا پیار سے اس کو پوچھتے ہیں تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں کھیل رہا تھا تو کھیلتے کھیلتے میرا 1 روپیہ کھو گیا، میں اس کے کھو جانے پہ رو رہا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا تیرے رونے کی وجہ پھر 1 روپیہ کھونا ہے، تو میں تجھے 1 روپیہ اپنے پاس سے دے دوں تو خوش ہے؟ اس نے کہا جی میں خوش ہوں. آپ نے جناب وہ جو ہے نا وہ روپیہ نکالا اور جناب آپ نے اس کو دے دیا. وہ خوش ہو گئے. آپ بھی بڑے خوش ہوئے کہ چلو میں نے کسی کا دل خوش کر دیا. آپ فرماتے ہیں نماز پڑھنے چلے گئے. وہ نماز پڑھ کے جب باہر آئے نا تو پھر رو رہا تھا. آپ نے پوچھا ہوں کیوں رون ڈے ہیں؟ وہ کہتا جی ایسے لیے رون ڈے ہاں تسی تو روپیہ دے چھڑے لیکن جڑا گواچ گیا جو کول ہوندا تے 2 روپے ہونے سن. ہاں یہ اسی طرح ہے، یہ اسی طرح ہے. آپ پورا لاہور خرید لیں ادھر، اس کو سکون پھر بھی نہیں آنا. پھر دل کرنا ہوں قصور خریدیے. آپ قصور بھی خرید کے دیکھ لیں ادھر. اے ادھر جی باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندر دا ہوا ہے، یہ انہاں نہیں مارے ادھر. باقی تو یہ بھوک ہے کبھی ختم نہیں ہوگی. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے جناب 1 روپیہ اور نکالا، 2 روپے کر دیے، گھر چلے گئے. اب جو بزرگ ہیں ان کا حضرت جی گھر میں کہاں جی لگتا ہے حضرت، 2-4 کام نپٹائے مسجد کو واپسی. وہ جب آئے نا تو پھر رو رہا تھا. بڑے حیران ہوئے بھئی یہ کیا ہے. آ کے پھر پوچھتے ہیں بھئی اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت آپ نے تو 2 کر دیے لیکن جو کھو گیا اگر وہ بھی ہوتا تو 3 ہونے تھے. آپ نے 1 اور نکالا اور آپ نے 3 کر دی. تشریف لے گئے، نماز پڑھی ادھر. نماز پڑھ کے واپس آئے تو پھر رو رہا تھا. بڑے پریشان ہوئے. پھر آئے، آگے پوچھا بھی اب کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہتا آپ نے تو 3 کر دیے، جو کھو گیا اگر وہ بھی ہوتا تو 4 ہونے تھے. اس دفعہ نہیں آپ نے دیے، اس دفعہ نہیں دیا. اور آپ نے سرد آنکھ کھینچی اور آپ نے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے حق اور سچ ہی فرمایا ہے، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا. یہ کسی سے نہیں بھرا گیا، یہ کسی سے بھی نہیں بھرا گیا اور نہ ہی بھرا جانا ہے اور نہ ہی اس کو بھرے ہو. اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے میں لگ جاؤ، پھر اللہ تمہیں وہ عطا کریں گے کہ کیا کہنے ادھر کیا کہنے. یہ بڑا خوبصورت نام ہے. یہ دیکھو اس طرف آؤ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. مجھے میرا کلپ ہے اس پہ باقاعدہ اور میں شاہد ہوں. میں قبلہ مفتی صاحب لاہور ہی آ رہا تھا تب میرے پاس نا وہ مہران تھی جناب، ٹھیک ہے جی، میں اکیلے چلایا کرتا تھا اس کو. یہ مرید کا کراس کر کے نا راوی ریان شریف، ٹھیک ہے جی، اور مرید کا اس کے درمیان میں آ رہا تھا تو میری نظر ایک بابا جی پہ پڑی ہے. وہ سڑک کراس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہو نہیں رہی تھی ان سے. میں نے دور سے دل میں کہا لے یہ نیکی اللہ نے میرے مقدر سے لکھی ہے. میں نے گاڑی سائڈ پہ پارک کر کے اس کو لاک کیا، بابا جی کا ہاتھ پکڑا اور میں نے ٹریفک ساری روک کے بابا جی کو سڑک کراس کروا دی. انہوں نے کھسا پہن رکھا تھا، وہ ٹوٹا تھا، کپڑے بھی ان کے اسی طرح ہی تھے. میں نے سمجھا کہ بابا ہی مڑا ہے، لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا بدل کر بھیس فقیروں کا غالب ہے، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. وہ تو کچھ اور ہی چیز تھی ادھر.
میں نے کہا بابا وہی مر. اب مجھے یہ نہیں یاد پڑتا کہ میں نے 500 پیش کیا یا میں نے 1000 ان کو پیش کیا. میں نے ان کے ہاتھ میں ایسے دیکھنا، میں نے تاکہ یہ کچھ شکریہ کے جملے نہ بول سکیں، میں نے نکلنے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے نا مجھے کھڑا کر لیا. اور انہوں نے حضرت جی ایسے پیسے رکھ کے نا انہوں نے اس طرح کیا تو وہ مٹی بن گئی تھی. آپ نے پھونک مار کے نا اڑا دیا. مجھے فرمانے لگے مولوی اسی تے ہے سمجھے ہے، تو پتہ نہیں کی سمجھ لیا ہے. میں نے دوڑ لگا دی. ہاں حضور نبی علیہ السلام کی غلامی کو چھوٹی چیز ہے. اور تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر، بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں ہے. چا جنت دی نیکو کاران ڈر دوزخ دا بدکاران، اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے، جنت دوزخ کی جانا ہے. عاشقوں کے رنگ وکرے ہیں حضرت، ان کو کیا لگے حضرت ان چیزوں سے ہیں. وہ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت خوبصورت نام ہے. آپ نے نکاح نہیں کیا حضرت، ساری زندگی اسی طرح گزاری ہے، مجرد ہی رہے، بڑھاپا آ گیا. ایک دن بیٹھے کو کتاب پڑھ رہے تھے، ایک حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی تنہا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہوا. ٹھیک ہے جی، ادھر نکاح نہیں ہوا، اللہ جل شانہ جنت میں آپس میں نکاح فرما دیں گے. جب یہ حدیث پاک پڑھی نا تو دل میں خیال آیا بھائی ادھر تو ہوا نہیں، لیکن جنت میں تو ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ خاص لوگوں کی خاص باتیں ہیں. رات کو اپنی چارپائی پہ لیٹے تو اللہ کے حضور دعا کر دیا، اللہ اعتداس جنت سے میری بیوی کون ہوئی. لکھا کہ پہلی رات دعا مقبول نہیں ہوئی، دوسری رات پھر کی نہیں ہوئی، تیسری رات پھر کی ہو گئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ سیاہ فام عورت ہے کالے رنگ کی، اور کہہ رہی ہے میں میمونہ ولی دور میں بسرا رہتی ہوں. بیدار ہوئے، تہجد ادا کی، فجر پڑھی، سواری لے کے بسرا گئے. بسرا والوں نے بڑا استقبال کیا حضرت کا. ایک مرید کے گھر بیٹھے، اس نے اس کی حضور آج بغیر بتائے کس طرح آنا ہوا. آپ نے پوچھا یہ تو بتاؤ یہاں کو میمونہ ولید نامی عورت رہتی ہے؟ انہوں نے کہا حضور رہتی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور میں اسی سے تو ملنے آیا ہوں. حضرت وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. آئے آئے سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. اور دیوانگی بھی وکری شاید کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے. میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں نا تھوڑا شوخہ ہو کے عرض کی، میں حضور کو عشق لو ارشاد فرماؤ. انہوں نے فرمان لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نا نہ لئیے، اے لے جانی سارا کچھ جی. وہ تو اسی انہیں در جی روٹی شوٹی کھانے ہیں بس، ساڑھے تو کم بہت پا رہے ہیں در جی. اسی روٹی شوٹی کھا کے کوٹ شوٹ پا کے پہ پھر دے رہنے ہیں. یہ کام بوڑھا اور میں دکھ سے کہتا ہوں کہ جی لفظ عشق ہمارے سٹیجوں پہ بڑا سستا ہو گیا. اب یہ نوٹوں پہ بکتا ہے حضرت، اب یہ نوٹوں پہ بکتا ہے. اللہ جنہوں نے عشق کیا وہ رو کے کہتے ہیں ابتدا ہی میں اٹھ گئے سب یار، عشق کی کون انتہا لایا، اب تو جاتے ہیں میں قدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. جنہوں نے عشق کیا حضرت جی وہ کر کے کہتے ہیں عشق تے آتش دوہی برابر ہوئے، عشق دا تاؤں تے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا، آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا، غلام فریدہ اوتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے ڈیرا. عاشقوں کو کیا لگے حضرت ہیں. وہ گزر گیا ایک عاشق ہیں جس کو بابا خادم حسین رضوی کہتے تھے حضرت ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. میں خود بابا جی کا کلپ سنا ایک بار میں، فرماتے ہیں گرفتاری ہوئی نا جب بابا جی، کیونکہ وہ صرف گرفتاری نہیں تھی، اس میں اور بڑا کچھ تھا. اس میں تھریڈ بھی تھا، بابا جی کو ڈرانا بھی تھا، بابا جی کو دھمکانا بھی تھا، ان کو ان کے مشن سے بھی ہٹانا تھا. لیکن ان کو دنیا داروں نکموں کو کیا پتا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق ہے. عاشقوں کو کون ڈرا سکتا ہے حضرت ہیں، عاشقوں کو کون ڈرا سکتا. جب آقا کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی نا مدینہ طیبہ کی جانب، آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا. ٹھیک ہے جی،
کسی مخبر نے مخبری کر دی کہ جی رات کے اندھیرے میں حضرت سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا دینے جاتی ہیں. ان کو پتا کہ حضور نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق کہاں ہیں. وہ لکھا کہ ابو جہل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آیا اور اس نے آ کے نا دروازہ کھٹکھٹایا. وہ اللہ کی کرنی دروازہ بھی حضرت سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولا. بچپن ہے حضرت جی، اور عورت ذات ہیں، اللہ نے دل ہی نرم پیدا کیے ہیں. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کی کرنی دروازہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ نے کھولا. آپ پہ وہ پریشر ڈال کے نا آپ کو کہتا ہے اسما بتاؤ کہاں ہے محمد علیہ السلام اور تمہارے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. حکمت عملی سے کام نہیں. آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا. اس نے دوسری بار پوچھا، لکھا اس نے اتنے زور سے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پہ تھپڑ مارا کہ آپ کی بالی ٹوٹ کے آپ کے رخسار میں پیوست ہو گئی. خون کا فوارہ چھوٹا، وہ گری جا کے ادھر. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، اٹھ کے کہتی دوجا نہ ماریو دسنی ہے، نہیں اٹھ کے کھڑی ہوگی. اور ابو جہل کو مخاطب کر کے کہنے لیا ابو جہل اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے پتا ہے میرے محبوب اور میرے والد کہاں ہیں. پہلی بار حکمت عملی سے کام لیا. اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے پتا ہے کہاں ہیں. اگر اپنے باپ کی اولاد ہے ذرا پوچھ کے بتا، پوچھ کے بتا ذرا. ابو جہل رو پڑا کہ کل کی لڑکی میرے سامنے کھڑا ہو کے مجھے کہتی ہے کہ پوچھ کے بتا. وہ رو پڑا. ہو کیا طاقت ہے محمد عربی کی محبت میں جو بچوں کو بھی اتنا شیر بنا دیتی ہے حضرت جی. وہ تو پہلے ہی بابا جی خادم حسین تھے. سارا کچھ ہی ہوا حضرت. بابا جی کہتے ہیں سارا کچھ ہی ہوا ہے، لیکن کوئی چہرے پہ جناب کو ڈر نہیں، کو خوف نہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں. بلکہ بابا جی آگے سے مسکرا رہے تھے حضرت جی. وہ جو آیا تھا نا بڑا افسر گرفتاری لینے، وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے بابا وہ ہم تو ڈرانے آئے ہیں، ہم تو دھمکانے آئے ہیں جی، اور آپ آگے سے مسکرا رہے ہیں. کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے مسکرانے کی؟ آپ نے فرمایا مسکرا اس لیے لاؤں کہ تو جس کو خوش کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے وہ نہیں تجھے دیکھ رہا ہے، لیکن جن کے لیے میں سارا کچھ کروا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. یہ عاشقی یہ وکھری دنیا ہے، یہ وکھری دنیا. عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے بجھائے نہ بنے. یہ وکھری دنیا ہے، یہ وکھری دنیا. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. یہ تو جس کو اللہ نواز دے. سارے تو نہیں نا بلال ہو سکتے، سارے تو نہیں ہو سکتے. آپ فرماتے ہیں پتھر کیوں مارتے ہیں لوگ؟ حضور کام اس طرح کے کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ حضور جی کو روندا ہوئے تو ویک کے ہسن لگ پندی، جی کو ہسدا ہوئے تو ویک کے رون لگ پندی. اس لیے لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں. اور وہ اجرت پر نا ہماری بکریاں چراتی ہے. آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کے گئی ہے. عصر کے وقت آئے گی تو مل لیجیے گا. آپ فرماتے میں نے کہا سر کس نے دیکھی ہے؟ یہ بتاؤ گئی کی سائڈ پہ؟ وہ آپ کو سائڈ بتائی گئی. آپ فرماتے میں چلا گیا. آپ فرماتے جب وہاں میں پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ منظر ہی وکھرا ہے. لوگوں کو تو یہ کہہ کے آئیے کہ میں بکریاں چرانے جا رہی ہوں، لیکن آپ فرماتے وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ جنگل میں اس نے مصلی بچھایا اور نفل پڑھ رہی ہے. لوگوں کو یہ بتایا کہ بکریاں چراتی ہوں، لیکن وہ وہاں نفل پڑھ رہی ہے. تو میں بڑا حیران ہوں. میں نے کہا اگر یہ نفل پڑھ رہی ہے تو پھر بکریاں کون چرا رہے ہیں؟ اور فرماتے اس طرف دیکھتا ہوں تو بھیڑیے بکریاں چرا رہے ہیں. بکریاں چر رہی ہیں، بھیڑیے ارد گرد پہرا دے رہے ہیں. اگر کوئی بکری بھاگتی ہے تو بھیڑیا اس کو پکڑ کے واپس لے جاتا ہے، کھاتا نہیں. اب فرماتے ہیں ادھر دیکھوں حیرانگی، ادھر دیکھوں حیرانگی. مجھے نہیں پتا کب حضرت میمونہ ولید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اوے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا. اور کیسے تھے ہمارے بڑے یار، کیا ان کا قرب تھا، کیا ان کا قرب تھا. ایمی تو نہیں پھر اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. کمال تو ان کے تھے. اچھا آپ فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ بھئی ملاقات ہی پہلی ہے،
इसको किस तरह पता है कि मेरा नाम अब्दुल्ला है? अब फरमाते ये सवाल मैंने हज़रत मैमूना से किया। मैंने पूछा मैमूना मुलाकात पहली है, तुझे मेरा नाम किस तरह पता चल गया? तो आप फरमाते आगे से हज़रत मैमूना फरमाने लगी, है अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बताया था उसी ने रात को तेरे बारे में मुझे भी बता दिया है। अच्छा फरमाते हैं जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुझे हैरान किया वो ये था कि ये भेड़ियों और बकरियों में दोस्ती कैसे हो गई, ये कैसे सुलह हो गई आपस में, फितरत किस तरह बदल गई। अब फरमाते हैं ये सवाल फिर मैंने हज़रत मैमूना से किया। मैंने कहा मैमूना ये तो बता, ये भेड़ और बकरियों और भेड़ियों में आपस में दोस्ती कब से हो गई है? तो आप फरमाते आगे से हज़रत मैमूना रो पड़ी और मुझे जवाबन फरमाने लगी, है अब्दुल्ला, जिस दिन से मैंने अपने अल्लाह से सुलह की है ना, उस दिन से फिर इन भेड़ियों ने मेरी बकरियों से भी सुलह कर ली है। वक्त भी बड़ा सोना यार, ये दावत दूंगा, मैं भी कोशिश करने ले जाता हूँ, दुआ करो हो जाए, आओ सुलह कर ली। हाँ वो वारिस शाह साहब ने कहा था ना, जांदी डाडे आगे नहीं पेश अड़िया, चट लिफ के टाइम लगा लीए, आओ सुलह कर ली। सुलह ची मौज है, आओ सुलह कर ली। बढ़िया मौजा 12 जी सुलह में। तो मेरे बुजुर्ग फरमाया करते हैं ना, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या। सारा दिन हज़रत जी नाफरमानी च लंघदे, लेकिन भुखा अज तक नहीं सोया कदी, भुखा नहीं सौन दिता कदी, ना कदी शाह पढ़ी ना कदी फजर पढ़ी, नाश्ता भी एक क्लास करवांदा है हज़रत जी। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते हज़रत जी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखो कितना करीम रब है। वो चोर पकड़ा गया, आपको पता है इस्लाम में चोर की क्या सजा है? हाथ काट दो। उसका हाथ काटने लगे तो रो पड़ा, कहता मेरा हाथ ना कटो। पूछा क्यों? मुख्तसर करूंगा। क्यों? वो कहता जनाब इसलिए कि मैंने आज पहली बार चोरी की और पकड़ा गया। देखो कितना यकीन था हज़रत उमर फारूक को उसकी करीमी पे। हैं आप रो पड़े। आपने फरमाया तुझे शर्म नहीं आती? एक चोरी करता है ऊपर से झूठ भी बोलता है। उसने ये झूठ कौन सा? आपने फरमाया तू कह रहा है कि जी मैंने आज पहली बार चोरी की है, पकड़ा गया हूँ। वो झूठिया पहली बार तो उन्हें कभी किसी ने फड़िया ही नहीं है। पहली बार तो उन्हें कभी किसी ने फड़िया ही नहीं है। मैं किसी की बात नहीं करता, सारे चंगे मेरे नाल टेर। और जो पहली बार फड़न वाला होंदा तो सुलेमान मिसबाही तुहानू कभी भी ना लभदा है। बल्कि क्या है, एक गुनाह जे माँ प्यो वेखे देवे देश निकाला। एक गुनाह जे माँ प्यो वेखे देवे देश निकाला, लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला है। मैं एक दिन इसी तरह एक प्रोग्राम था, जैसे आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, 4 बज गए हैं। वो तकरीबन ना बच्चों ने टाइम लिया, मैं उस दिन भी सियालकोट से बाहर था। मैं भाई मुझे को तकरीबन 2 बज जाए, उन्होंने कहा बना ही कहने 2 बजे जाओ, बस आके 10 मिनट का बयान तो दुआ कर छड़ियो। मैंने कहा जी ठीक है। मैं पहुँच गया, 10-15 मिनट का बयान हुआ, दुआ सलाम सब ख़त्म करके ना मैं लोगों से मिलता मिलता मस्जिद के सीन में आ गया। 7 गली थी, मेरी गाड़ी सड़क पे खड़ी थी। वो जनाब जो बच्चा लंगर बांट रहा था ना, वो मेरी तरफ आ गया। पहली हैरान करने वाली बात ये थी कि आम से आम बंदे को भी पता होता है कि जो खतीब साहब आए हैं ये लंगर उनके लिए नहीं है, उनके लिए ख़ास कुछ बना हुआ है। पहली बार इस तरह होना, पहले कभी हुआ ना कभी बाद में हुआ। उसने जनाब वो डब्बा आके ना मुझे दिया। अल्लाह मुझे गुस्सा भी लगा, लेकिन मैं गुस्सा पी गया। लेकिन मैंने उसे वो डिब्बा लेने से इनकार कर दिया। मैंने कहा गाल सुन, 2:30 बजे देने खान का टाइम नहीं है, तो मुसल्ले से खलो के रोन का टाइम है। दूजी गल है मैं चावल खाता भी नहीं। तीजी गल है मैं डब्बा घर लैके भी नहीं जा सकता, क्योंकि वड्डे दिन दी छुट्टियां ने, दिसंबर का आखिर है, घर भी कोई नहीं, तो तू किसी और नूं दे, किसी के मुँह पै जाएगा। वो आगे से मुझे डरा के कहता है भी बड़ा कमाल है ना सुनिया च, बगैर पढ़े हैं सारे मुफ्ती हैं। सुनिया का खासा है, बगैर पढ़े उन्होंने को इस फेल हरफ की तारीफ कर छोड़ दे इंजन वेखणगे। मुफ्ती उन्हें सारे ही नहीं, कोई गल होने की देर है फेसबुक से सारे फतवे देन देंगे। मुफ्तियां ने किराम खामोश ने बिल्कुल,
کوئی نہیں سکوت ہے سارے اندر. اسی حضرت جی پتہ نہیں کی بنا چھڑیا ہوں سارے او خدا دا واسطہ جی بندے بڑھیا کرو. یہ نہیں معاملے بولنے والے، یہ علماء کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. آپ ادب و احترام کیا کرو، ٹھیک ہے جی. وہ آگے سے نا مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں کری دی. میں ٹھیک ہے بھائی ادھر دے کتے باہر جا کے میری گڈی نہ الٹ جائے. ہے تو اسی طرح ہی نا، نماز بھاویں پڑھو نہ پڑھو لنگر نو نہ نہیں کرنی ہے. پتر میری گل یاد رکھیو، لنگر نے فائدہ انہوں ہی دینا جڑا نمازی ہے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. میں سب بابوں کی تو باتیں سنانے سے رہا وقت نہیں ہے، دو بڑوں بابوں کی بات سنا دیتا ہوں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ایک بابے کیا فرماتے ہیں؟ اور فرماتے جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے. ایک فرماتے جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ. تو پھر نماز تو بغیر لنگر نے کی فائدہ دینا. ہاں کوئی اس نیت سے کھائے گی یار میں نے توفیق ہو جائے نماز دی، چلو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن حضرت جی اس طرح کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے تو پتر پھر نہیں ہے. بہرحال میں نے حضرت جی اسے نہ وہ شاپر پکڑ دیا. اب جناب میں شاپر پکڑ کے پہلے مسجد میں کھڑا رہا، پھر مسجد سے نکل کے میں گلی میں آ گیا. وہاں کچھ بچوں نے کچھ باتیں پوچھی، میں نے ان کا جواب دینا شروع کر دیا. لو جی وہاں ایک بندہ آ گیا، اور بندہ یہ نہیں کوئی امامے والا آیا، کوئی کنڈا چنڈا نہیں ہے، کڑا پائے دے جناب گلیاں چ گانی دوئیں کنا جو والیاں. ٹھیک ہے جی. اور مجھے آ کے کہتا ہے جی کوئی لنگر ہے وے کہ مکاشڑے ہے. تو میں تو آگے نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، میں نے وہ شاپر اس کو پکڑا دیا. وہ لے کے نہ تو سڑک پہ چلا گیا. جانا میں نے بھی سڑک پہ ہی تھا تھوڑی دیر بعد جہاں میری گاڑی کھڑی تھی. کچھ 1.5-2 منٹ لگا مجھے، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا. جب سڑک پہ پہنچا نا تو ایک دکان کے سامنے شاپر کھول کے نا وہ لنگر کھا رہا تھا. کچھ ٹائم بھی اس طرح کا تھا. جب میں نے اس کو دیکھا نا تو مجھے پھر وہاں رونا آ گیا. رونا کس بات پہ آیا؟ وہ اس نکمے کو خود ہی نہیں پتا اس کا اللہ اسے کتنا پیار کرتا ہے. ہاں اس نکمے کو خود ہی نہیں پتا اس کا اللہ اسے کتنا پیار کرتا ہے. اور میں ریڈی شاپر کہاں اٹھا رہا تھا، مجھے تو زبردستی اٹھوایا گیا. اور مولوی تو نہیں کھانا نہ کھا باہر تے لے جا ساڈا بندہ آنڈے آ ہاں تو نہیں کھانا نہ کھا باہر تے لے جا ساڈا بندہ بھکھا ہے. ہوں بندہ ساڈا انج دا ہے انہیں مسجد چ آنا کوئی نہیں ہے، بندہ ساڈا انج دا ہے کہ انہیں مسجد چ آنا کوئی نہیں. اور اگو ساڈے بندے دا حلیہ انج دا جو مسجد چ آ گیا تو انہوں دینا کسی نے نہیں ہے. تو کیا ہوا حضرت ایک علماء کے خادم سے حضرت جی شاپر اٹھوایا گیا. پھر اس دن مجھے سمجھ آئی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت جی. پھر یہ تو وہی نہ کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آیا. پھر جواب کیا آیا؟ اوے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے ہیں. یہ ہمارا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت شبل مروزی رحمۃ اللہ تعالی. آپ فرماتے ایک دن میرا گوشت کھانے کو جی چاہا، میں نے اپنے نفس کو کہا ہے نہیں گوشت. یہ ساری زندگی رہی لڑائی رہی ان کی اپنے نفس کے ساتھ. اور فرماتے میں نے کہا ہے نہیں. پھر یاد آیا بھائی محبوب علیہ السلام کو تو گوشت مرغوب تھا، چل جیسے بھی کھا لینے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کو پسند تھی. فرماتے میں بازار گیا، میں نے 2 درہم کا گوشت خریدا. اس وقت حضرت جی شاپر شوپر نہیں ہوتے تھے، کپڑے میں باندھ کے لاتے تھے. فرماتے میں کپڑے میں گوشت باندھ کے نا تو لے کے جا رہا تھا. ایک چیل نے جھپٹا مارا اور میرے ہاتھ سے گوشت چھین کے نہ اڑ گئی. فرماتے ہیں میں نے کہا جی میں مالکہ تیری مرضی. کہتے میں نے مسجد میں آ کے نا تو نوافل پڑھنے شروع کر دی. آپ فرماتے میں فارغ ہو کے جب گھر گیا نا تو بیوی نے کھانے کے لیے روٹی کے ساتھ ساتھ گوشت ہی رکھا. میں بڑا حیران ہوا، وہ میرا گوشت تو چیل چھین کے لے گئی تھی، یہ گوشت کدھر سے آ گیا؟ فرماتے میں اپنی بیوی سے پوچھا یہ گوشت کدھر سے آیا؟ اور فرماتے وہ آگے سے کہتی ہے میں سین میں کھڑی تھی تو اوپر کیا دیکھتی ہوں کہ 2 چیلیں کسی چیز کی وجہ سے آپس میں لڑ رہی ہیں، چھین رہی ہیں ایک دوسرے سے. کہتی وہ چھینتے چھینتے چیز میرے سین میں گر گئی. میں نے اٹھا کے کھول کے دیکھا تو اس میں گوشت تھا، میں نے پکا لیا. وہاں لکھا ہے کہ آپ سجدے میں چلے گئے. اور آگے سے عرض کیا کرتے ہیں تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ میں تو اسے بھول جاتا ہوں لیکن وہ نہیں مجھے بھولتا ہے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. ہاں حضرت جی آؤ محنت کریے یار، آؤ پتر خود بدلیے حضرت جی، بہت ضرورت ہے بدلنے کی. یہ بالکل وہ اقبال والی بات
اقبال بڑا ہرجائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ بڑی ضرورت ہے حضرت اس وقت تبدیلی کی، خدا کا واسطہ۔ صرف میں اس دن بھی یہ آگے کل پروگرام تھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیا گل سن پترو کتے نہ وہ دن ہی منا رہ جاؤ، نہیں آؤنا دے انداز بھی منائیے ہے نہ حضرت کتے دن ہی منا رہ جائیے، آؤنا دے انداز میں حضرت مولا علی کا انداز منائیں، حضرت امام حسین کا انداز منائیں۔ حضرت ضرورت ہے آج حضرت جی، آگ لگ گئی ہے گھر گھر میں، وجہ ہم نے ان کے انداز ترک کر دی ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زیادہ نہیں امتحان لوں گا، بس ایک دو بات کر کے میں، بڑا ماشاءاللہ آپ نے امتحان دیا ہے، اللہ آپ کو 100 میں سے 100 نمبر دے ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت نے بھی بڑا سونا گلدستہ سجایا جناب، آل سنت کے سونے سونے پھول کٹھے کر دیے ہیں، اور اینڈ تے پھر ان پھولوں کا نوکر ہیں سلیمان ماشاءاللہ، مفتی سمر عباس صاحب ہیں ہمارے ماشاءاللہ، سیالوی صاحب، ٹھیک ہے، ایک سے بڑھ کے ایک آج انہوں نے آل سنت کا ہیرا اکٹھا کی۔ اس وقت بھی ماشاءاللہ دیکھیں کتنے ہمارے سونے ماشاءاللہ، ادھر بھی مفتی صاحب تھے، ادھر بھی ماشاءاللہ مفتی عارف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میرے محسن بھی ہیں، میرے بڑے شفیق ہیں، یہ ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں، اصلاح بھی فرماتے رہتے ہیں، اپنے مفید مشوروں سے بھی نوازتے رہتے ہیں مجھے ہیں، تو اللہ ان بھائیوں کو سلامت رکھے۔ تو وہ جو ہے نا ان کے انداز بھی منائے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میری کوشش رہی کہ ہم ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں، پھر وہ وقت آیا جب حضرت عمر فاروق خود ہی فرماتے ہیں وہ سبقت تو دور، کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک وال ہی ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں نا ایک اماں جی تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کی ذمہ داری خود پہ لے رکھی تھی۔ روز اس کے گھر تشریف لے جاتے، وہاں جا کے جھاڑو دیتے، تازہ پانی بھر کے لاتے، آٹا گوندتے، سالن بناتے، اماں جی کو کھلا کے واپس آ جاتے۔ جب کہیں جاتے نا تو کیا کرتے، کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے، بھائی تو نے یہ میری جگہ یہ کام کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا، میں نے سن لیا، آپ تو چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس شخص سے کہا اوے گل سن، تو نہیں جانا، آج میں جانا ہے۔ اور ارادہ یہ تھا کہ اس طرح کی خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی کیا اٹھیں گے خدمت آج ہی ہوئی ہے، تعریف ہو ذرا، میں سبقت لے جاؤں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے جب وقت آیا میں چلا گیا، کہتے وہاں جا کے میں نے آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تاکہ ابھی نہ پتہ چلے کہ کون آیا۔ فرماتے جا کے پہلے جھاڑو دیا، پھر میں تازہ پانی بھر کے لایا، کہتے پھر آٹا گوندا، آٹے کو رکھ دیا، سالن تیار کیا، روٹی بنائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کے پاس گیا، اماں جی کو اٹھا کے بٹھایا، ایک نوالا توڑا، نوالا توڑ کے سالن میں ڈپ کیا اور اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا کہ کھا لیں۔ کہتے جیسے ہی نوالا اماں جی کے ہونٹوں سے لگانا تو اماں جی آگے سے کہتی ہیں ابو بکر نہیں آئے ہیں، اجب ابو بکر نہیں آئے؟ فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ اس کے لیے تو مشہور ہے کہ یہ نبینا ہے، جس کو تو نظر آتا ہے، اور اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کس طرح پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے ہیں؟ آپ فرماتے یہ سوال میں نے اماں جی سے بھی کیا، میں نے کہا اماں جی تانوں تے نظر آندا ہے؟ تو آپ فرماتے آگے سے اماں جی کہتی ہیں آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا اگر نظر نہیں آتا تو پھر کس طرح پتہ چل گیا کہ آج ابو بکر نہیں آئے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتی ہو آنے والے دیکھ میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں، میں تو نوالا چبا ہی نہیں سکتی۔ اس طرح پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے کہ جب حضرت ابو بکر آتے ہیں نا تو پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چباتے ہیں، پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں۔ کہاں گئی یار یہ اندازہ؟ اور بیگانے تو بیگانے، آج اپنوں کے لیے بھی ہمارے پاس یہ شفقتیں نہیں رہی ہیں، پتہ نہیں ہو کیا گئے۔ فرمایا جب ابو بکر آتے ہیں تو نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چباتے ہیں، نرم کرتے ہیں، جب وہ نرم ہو جاتا ہے نا تو پھر اپنے منہ میں سے نکال کے میرے منہ میں رکھ دیتے ہیں۔ آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ابو بکر نہیں آئے۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، بس میں اس کے بعد نہیں امتحان لوں گا، آپ کا ویسے بھی وقت فجر کا بھی قریب آ رہا ہے۔ وہ
لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام نے پردہ فرما دیا نا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، آپ کی بیعت ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، مولا علی مشکل کشا رحمت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، سب نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، آپ کی خلافت کو تسلیم کیا۔ وہ ایک بچی آ گئی آپ کے پاس اور آ کے نا اس نے رونا شروع کر دیا، چھوٹی بچی ہے، اس نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے اسے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے میں کیا بتاؤں کہ اس وقت قلب ابو بکر کا کیا حال ہے۔ عرض کرتی ہے نہیں ایک وجہ اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا آپ وہ بتا۔ عرض کرتی ہے میں یتیم ہوں، ماں بھی نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں، گھر میں صرف ایک بوڑھی دادی ہے اور وہ بھی آنکھوں سے نبین ہے۔ ہمارے پاس کچھ بکری ہیں، ان کا دودھ بیچ کے نا ہم گزر بسر کرتے ہیں۔ میری دادی نابینا ہے، بکریوں کا دودھ نکال نہیں سکتی، میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، مجھ سے نکلے گا نہیں۔ اور رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام ہم میں موجود تھے نا ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ، تو آپ روز ہمارے گھر تشریف لاتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ اب رو اس لیے رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گئے، ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا؟ ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ جناب صدیق اکبر رو پڑے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ رو پڑے آپ اور رو کے اس بچی کو آگے سے فرماتے کیا ہیں، اور بیٹی تو نہ رو، حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا لیکن ان کا غلام ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔ ہاں یار صرف دین نہیں منا دینا رہ جائیے حضرت جی، کہ ان کے انداز بھی منائیے، ان کے انداز بھی منائیے۔ آج ضرورت ہے پاکستان کو کردار کی، آؤ محنت کریے رل کے، اپنے ان علماء کا ساتھ دیں حضرت جی۔ اس وقت پاکستان کو تربیت کی ضرورت ہے، تربیت نہیں ہے، اور میں دکھ سے کہتا ہوں بہت دور نکلتے جا رہے ہیں حضرت جی۔ ہمارے سامنے ہماری بیٹیاں ننگی ہو گئی حضرت جی، اللہ کی پناہ ہے حضرت جی۔ وہ 14 فروری آ رہا ہے حضرت، بے حیائی ڈے ہے، آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بھی اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گئے۔ وہ کہتے چند بیبیاں بے نظر پردہ نظر آئیں تو یہ حال ہے۔ اب کون جا کے اکبر کو بتائے جناب اب تو سر عام پھول دیے جائیں گے جناب، نظر آئیں چند بے پردہ مجھ کو بیبیاں۔ اب کون اکبر کو جا کے بتائے اب اکبر صاحب اب تو یہ حالات آ گئے ہیں، اب تو پھول دیے جائیں گے حضرت جی۔ آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیبیاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا۔ میں نے پوچھا او بیبیو تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ اور یار کوئی تو ان بیٹیوں کو بتائے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ ہم سارے ماؤں والے بیٹھے ہیں نا، کتنا کلوز رشتہ ہے، کتنا کلوز رشتہ ہے، لیکن دیکھو تقویٰ حضرت یہ ہے۔ فرماتے میری اماں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، لیکن امام حسن فرماتے کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اماں فاطمہ کے سر پاک کا قبال دیکھا ہو حضرت ہے، تو اب کیا رہ گیا دکھانے کو پیچھے حضرت ہے۔ اس لیے حضرت صرف ضرورت محنت کی ہے، کرنے والے کر رہے ہیں، امیر اہل سنت ہے سبحان اللہ الحمدللہ حضرت بتا دیا کہ کام کرتے کس طرح حضرت ہیں۔ حضرت جی یہ کو پیچھے سے سلسلہ ہے حضرت جی، یہ کام لیا جا رہا ہے حضرت جی ہیں، ہمارے بڑے بڑی محنت کر رہے ہیں۔ پیر اجمل صاحب ہیں، رضا ثاقب صاحب ہیں، جلالی صاحب ہیں، ماشاءاللہ ابھی میں اندر بیٹھا تھا ہیں، سنیوں کے شیر مفتی سمر عباس صاحب ہیں، شیر کا جھنڈا ہمارے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تھوڑا بوٹا چھوٹا وڈا 1000 واٹ دا بلب 500 واٹ دا بلب ہے، 100 واٹ دا بلب 0 واٹ دا بلب ہے، لگے ہیں سارے حضرت اپنا کام کرتے ہیں۔
बस पुत्र आओ इनका साथ दो और आओ अपना हिस्सा पाइए तो चलिए जी तो है मेहनत को। जितने जवान बच्चे है पुत्र तुसी निकल पाओ ना सारे तो टेंशन ही कोई नहीं है। संभालो महाज, एक महाज नहीं कई महाज खुले हुए हैं इस वक्त। बदअकीदगी का महाज, सहाबा से बोझ का महाज है, अहले बैत से बोझ का महाज है। उठो हिम्मत करो है। वो जो फिर मैं क्या करता हूं ना है, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा है। और आज तो वाकई सरगी है जी है, आज तो वाकई सरगी है। 4:06 हो गए, आज तो वाकई सरगी है। जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुला ही दरबार मुहम्मद अरबी दा है। आज जो कट रहे हो ना पुत्र हुजूर ने भी नहीं, जुड़ जाओ। जो कनेक्शन कमजोर हो रहा है इसको मजबूत करो। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में दरूद पेश किया करो, हुजूर को अपने दुख सुनाया करो, हैं जी। फिर देखो हाँ करम होता। मैं चलो किताबी नहीं, जो मैंने देखा है और एक बार नहीं देखा, सैकड़ों बार देखा है इधर। अब तो अल्लाह का बड़ा कर्म हो गया ना। जब मैं इधर पढ़ रहा था लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो आपको पता है कि मौलवी के लिए हर हफ्ते हजरत जी सियालकोट से लाहौर आना, यहाँ 2 दिन फिर आके रहना भी, ठीक है जी, फिर फीसें भी अपनी देनी, बड़ा मुश्किल सा काम होता है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह गुजर बसर हो रहा था। लो जी एक शादी आ, एक शादी आ और आई भी महीने की एंड पे है जी। मैं बड़ा परेशान। आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम ने तो हमें आसानियां दी थी, हमने खुद ही अपने लिए फंदे तैयार कर लिए। हमने कापियों पे लिख के रखा होता है घर दा घर ते वादा। हूँ घर दा घर भी देना सी तो वादा भी करना सी। को तकरीबन 12,000 रुपया दरकार था। मैं बड़ा परेशान जनाब। फिर आखिर में ख्याल ही आया कि आज अपने किसी मुक्तदी से ना उधार ले लूँगा कि भाई महीने का एंड है, जब सैलरी आएगी तो तुझे दे दूंगा। लो जी जुम्मा हो गया, सलाम हो गया, ठीक है। मैं सलाम के दौरान सोच रहा हूँ कि नहीं वो फलाने नूं कहना, फिर क्या नहीं फलाने नूं कहना, फिर क्या नहीं इनू ही नहीं कहना, इन्हें सारे शहर में दसना कि मिस भाई साहब ने मेरे को पैसे ले, ठीक है। बहरहाल एक बंदे पे फाइनल हो गया। दुआ भी होगी, लोग लाइनों में लग गए मिलने के लिए। लो जी ना बंदा पहले देखा ना उसके बाद आज तक कभी देखा। अल्लाह का शुक्र है मेरा हाफजा इतना तेज है, ये मेरे अल्लाह का। एक बंदा जो बंदा एक बार मिल लेना मुझसे, 10 साल बाद मिलेगा, मैं पूछूंगा जरूर कि तुझसे एक बार मिला जरूर है। फिर नहीं देखा, एक बार देखा, आज तक वो बंदा नहीं मैंने देखा। उसने रजी जितने उससे पैसे रोल हो सकते थे ना, जितने, ये तो मुझसे बड़ा मोटा रोल बना है ना, जितने वो रोल कर सकता था उसने उसको रोल किया हुआ था इस तरह। उसने जब मुझसे सलाम ली ना, उसने मेरे हाथ में पैसे छोड़ने चाहे, मैंने उसका हाथ पकड़ दिया। मैंने कहा हज़रत मैं किसी को पैसे नहीं लेता। तो मुझे आगे से कहता है आज ना करो, आज लोड़े है। मुझे कहता है आज ना करो, आज लोड़े। मैं घबरा गया। मैं इसको किस तरह पता कि आज लोड़ है। लो जी मैंने पकड़ के ना जेब में डाल ली। लोग मिलके चले गए, मैं घर गया, दोपहर का खाना खाया। वो दिल में ख्याल आया कि चल भाई चलिए हूँ, राती शादी भी खानी नहीं। फिर ख्याल आया यार वो भी तो दे के गया था ना कि भाई लोड़ है। तो फिर दिल में ख्याल आया 500 होगा या 1000 होगा, लेकिन कुर्बान जाऊं उनकी अताओं पे जब खोल के देखा तो पूरा 12,000 ही आया था। जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मुहम्मद अरबी दा है। हाँ जी, कान देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी है। बस पुत्र तुम बदलो। चलो जी उन्हें एक और फिर आ गई जी पिछू है। पुत्र बहुत कुछ हमारा खो गया, ढूंढो उसको। बहुत कुछ हमारा खो गया, ढूंढो उसको। हमारी रातें बेहयाई की, और ये रातें बेहयाई के लिए नहीं है, ये रातें तो इसलिए हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते हैं।
یہ راتیں اس لیے ہیں حضرت جی. دیکھو جب راتیں ایسی تھی پھر ہوتا کیا تھا. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ہماری تو محفلیں مولا علی کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. آپ فرماتے ہیں ایک رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے، اور یہ دور تھا حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت. کہتے خواب میں کیا دیکھتا ہوں، مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے. کہتے میں فجر پڑھنے کے لیے گیا. کہتے جب مسجد میں داخل ہوا تو دیکھتا ہوں مصلی امامت پہ بنفس نفیس حضور نبی کریم علیہ السلام جلوہ گر ہے. ہاں جی، میں بڑا حیران ہوا. کہتے میں بھی بیٹھ گیا اور میں نے نبی علیہ السلام کی روح انور کی زیارت کرنی شروع کر دی. فرماتے اقامت کہی گئی، حضور نبی علیہ السلام نے فجر کی امامت فرمائی اور دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں تلاوت فرمائی. بعد ہوتا نہیں امام صاحب بڑی سورت شروع کر لیتے ہیں، کچھ پہلے بقیہ بعد میں. کہتے نہیں، جدا جدا صورتیں. کہتے نماز ختم ہوئی اور نبی علیہ السلام ایک مخصوص انداز کے ساتھ اپنے صحابہ کی جانب روح انور کر کے بیٹھ گئے. صحابہ بیٹھے حضور نبی علیہ السلام کی روح انور کی زیارت کر رہے ہیں. کہتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے اپنے دست رحمت سے سب کو ایک ایک کھجور دی. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے خواب ہی میں کھجور کھا لی. کہتے جیسے کھجور ختم ہوئی تو آنکھ کھل گئی، لیکن فرماتے آنکھ تو کھل گئی لیکن منہ پھر بھی میٹھا تھا. فرماتے جب آنکھ کھلی نا تو دیکھتا کہ ہوں واقعی مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے. اور فرماتے میں نے فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مصلی امامت پر بالکل اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں جیسے خواب میں حضور نبی علیہ السلام بیٹھے تھے. اب فرماتے میں نے کہا یہ کیا؟ پھر دل میں خیال ہے نہیں بھئی اتفاقاً بھی ہو جاتا ہے، بالکل وہی انداز. کہتے ہیں نماز حضرت عمر فاروق نے پڑھائی فجر کی. اب فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق نے بھی وہی دو صورتیں پڑھی جو خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے پڑھی تھی. حضرت فرماتے میں نے کہا یہ کیا؟ اب فرماتے میں نے کہا اتفاقاً ہو جاتا ہے. کہتے نماز ختم ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح بیٹھے جیسے خواب میں حضور نبی علیہ السلام بیٹھے تھے. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہے. کہتے اتنی دیر میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہے. کہتے حضرت عمر فاروق نے سب کو ایک ایک کھجور دی، دو نہیں دی. فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہے. کہتے جب کھجور کھا لی نا تو دل میں خیال آیا علی خواب میں تم محبوب تھے، ادب سے دوسری نہیں مانگ سکا، یا تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق ہیں تو ایک اور مانگ لیتا ہوں. کہتے میں نے کہا حضرت عمر فاروق سے امیر المومنین ایک اور کھجور دو. تو کہتے آگے سے حضرت عمر فرمانے لگے اے علی اگر خواب میں نبی علیہ السلام نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک ماشاء اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں. حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے پوچھا بھائی عمر یہ کیا رنگ ہے؟ تو فرماتے آگے سے حضرت عمر فاروق فرمانے لگے اے علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں اور پوچھا مجھ سے رہے ہیں. ہاں پھر صوفیہ کہتے ہیں اصل میں ہوا یہ کہ رات تو ایک ہی تھی لیکن پتہ نہیں اسے ایک رات میں محبوب علیہ السلام نے کتنے دیوانوں کی پیاس بجھائی ہے. ہماری یہ راتیں کھو گئی ہیں، ان کو ڈھونڈو، ان کو تلاش کرو. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. بہرحال پھر انشاءاللہ اللہ موقع بنائے گا. اب چاہے آپ نے لنگر بھی کرنا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے اور مجھے علماء کا خادم ہی رکھے. ہیں کتے کو بیماری نہ لگ جائے اپنے آپ نے سمجھ ہی نہ بیٹھی کچھ. اللہ سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.